मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कल अमेरिका से फोन आया किसी का मेरे पास कि जी मोर्गेज पे हम मकान लेना चाहते हैं। लेते हैं ना लोग बैंकों से सूदी कर्जा लेके मकान लेते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका के मुफ्ती आजम ने फतवा दिया है कि एक घर लेना चूंकि आपकी शरई जरूरत है, इसलिए सूदी कर्जा लेके एक घर ले सकते हैं, खरीदो फरोख्त के लिए आप घर बोलो ना नहीं ले सकते। मैंने कहा वो मुफ्ती आजम मुझे नहीं पता कौन है भाई। एक तो आजकल मुफ्ती आजम भी जो उठे अपने नाम के साथ लगा के यूट्यूब पे वायरल कर दे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी बोलो। सऊदीया में आप अपने आप को मुफ्ती आजम तो दूर की बात मुफ्ती कह के दिखाओ, सबसे पहले आपको जेल होगी कि तुझे बनाया किसने मुफ्ती। दुबई में आप अपने आप को मुफ्ती आजम दूर की बात मुफ्ती कह के दिखा दो आप। मैं जब ओमान गया हूं ना, मस्कत, अरब कंट्रीज में इसका बड़ा ख्याल है, तभी वहां कोई बहुत बड़े पैमाने पर गुमराह स्कॉलर्स नहीं है। छोटी मोटी हल्की फुल्की खताएं होती हैं, बहुत ही बड़ी फिल्में वहां पैदा नहीं होती मजहब के नाम पे। मैं जब मस्कत गया ना तो वहां मेरे बयानात थे, तो वहां की गवर्नमेंट से परमिशन ली कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो बयान करना चाहते हैं। मस्कत की गवर्नमेंट ने कहा भाई ये मजहबी स्कॉलर है, इसकी क्या दलील है। वो सारे सर्टिफिकेट जितने भी है ना यहां लगा, मुझे उनका ये अमल अच्छा लगा कि भाई गवर्नमेंट पहले तहकीक तो करती है कि इसने मजहब पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई पाबंदी बोलो नहीं। रूहानियत के नाम पे उल्लू बनाओ, ये तावीज ये वाला यूं इतनी दफा वजीफा पढ़ो तो इससे ये हो जाएगा। किसने कहा ये हो जाएगा भाई? मैंने कहा ये हो जाएगा। क्यों कहा आपने हजरत ये हो जाएगा? आपको कहां से पता चला? इल्म है, उलूम इल्म किया हुआ है आपने। कौन सा इल्म किया हुआ है जिससे ये पता चलता है कि ये वाला वजीफा पढ़ने से ये होता है? ये इल्म कहां कराया जाता है? कोई सिलेबस है, कोई निसाब है? ये इल्म की बातें ये तुम्हें समझ में नहीं आएंगी हजरत। ये गुमराही की बातें, इसलिए मुझे क्या किसी की भी समझ में नहीं आएंगी। ये आप और आपके अंधे मुकल्लिद ही की समझ में आएंगी। किसी भी खोपड़ी रखने वाले आदमी की समझ में ये बातें नहीं आएंगी। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, परसों चौथाई साहब को किसी ने 30,000 भेजने थे, गलती से मेरे अकाउंट में भेज दिए उसने। कौन चौथाई ये मैं नहीं बता रहा। उसका फोन आया, हजरत मैंने आपके अकाउंट में गलती से 30,000 डाल दिए, पहले 20 थे अब पता चला 30 है। तो मैं समझा आप वो हैं तावीज, वो समझा कि मैंने तावीज दिया उसको। तो मुझे पता चला कि ये तावीज वाले माशाअल्लाह कैसे नोट छाप रहे हैं। खैर हमने तो उसको 30,000 वापस कर दिए। क्या लिख के दिया होगा भाई? ये है ग्राउंड रियलिटी को देख के मुसलमान क्या कर रहा है बोलो ना। ये तरक्की करेगा? ओ भाई ये 2-4 चीथड़े जो रह गए हैं ये भी मार्केट से, वो तो मैंने बचा लिया उसको, भाग्य चोर, वरना वो चड्डी बनियान भी बाकी नहीं बचनी। तो मुसलमानों अपने चड्डी बनियान को बचा लो, ये भी बड़ी बात है। जब तक आपके दरमियान रूहानी आमिलीन मौजूद हैं, जब तक आपको ग्राउंड रियलिटी से हटाने वाले लोग मौजूद हैं, जब तक मजहब की गलत तशरीह करने वाले लोग मौजूद हैं, मजहब का गलत इस्तेमाल, तो उस वक्त तक मेरे भाई हम तरक्की नहीं कर सकते, हम इस तनज़्ज़ुल से नहीं निकल सकते। तो मैं क्या बात कर रहा था, जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं। एक जगह बात आके रुकी थी, अभी जो मैं आखिर में बात कर रहा था ना, हाँ मोर्गेज की बात कर रहा था मैं। तो उन्होंने फोन किया, मैं बता रहा हूं ना दीन में तहरीफें कैसे हो रही हैं यार। कोई भी मुफ्ती आजम बन के कुछ भी फतवा देता फिर यार। तो कहते हैं एक घर लेना जायज है, बाकी घर लेना जायज नहीं है, क्योंकि एक घर आपकी बुनियादी जरूरत है, इसलिए सूदी कर्जा लेना जायज है। मैंने उनसे कहा, मेरे भाई इन मुफ्ती आजम साहब से पूछो कि ये बात तो ठीक है कि घर इंसान की बुनियादी जरूरत है, और बुनियादी जरूरत अगर कोई कर्जा बगैर सूद के ना दे रहा हो तो शदीद बुनियादी जरूरत में मजबूरी में बैंक से कर्जा लेने की भी गुंजाइश है, ये भी ठीक है। लेकिन ये कौन सी हदीस में है कि अपना घर होना बुनियादी जरूरत है? लोग रेंट पे जो रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो उनके लिए मोर्गेज पे जाती घर खरीदना जायज नहीं है।
یہ تو آپ نے فرض کر لیا کہ ذاتی گھر کا ہونا. دیکھو اسلام یہ مانتا ہے کہ روڈ پہ گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے, لیکن یہ دیوار میری ذاتی ہو, یہ ٹائل میری ہو, یہ لیٹرین میرا ہو, یہ نل کا کیا ہو, یہ میرا کہاں سے آپ کی ضرورت آ گئی؟ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کرایہ دے سکتے ہو, کرائے کے گھر پہ حلال طریقے سے رہ کے, تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. ہوس کو ضرورتیں بنایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا, آپ اپنا گھر خریدو, منع نہیں کر رہے, اسلام منع نہیں کر رہا, لیکن اس کو بیسک ضرورت مت سمجھو. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی گاڑی ہونا انسان کی بنیادی ضرورت. او بھائی کنوینس کا ہونا تو بنیادی ضرورت ہے. اس زمانے میں آپ کا آفس اگر صدر میں ہے تو پیدل نہیں جا سکتے, ایک ہی دفعہ جاؤ گے, اس کے بعد گھر واپس. اب کوئی کہ پرانے زمانے میں چونکہ اتنے لمبے, جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے دوسرے مدین پیدل چلے گئے تھے, تو تم پٹیل پاڑا پیدل کیوں نہیں جا سکتے اپنے آفس میں؟ لوگ بول سکتے ہیں نا بھائی, ہم ان کو یہ کہیں گے وہ ایک دفعہ جائے گا اور ایک دفعہ آئے گا, اگلے دن جانے کے قابل نہیں. ہونا تو بیسک ضرورت ہے, لیکن یہ ضرورت W11 سے پوری ہو جاتی. یہ 4K سے 4J سے اگرچہ بہت ڈینجرس, خطرناک, رسکی معاملہ ہے, لیکن اس سے یہ ضرورت پوری بولو نا ہو جاتی ہے. یہ جو حدیث آتی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ, بڑی پیاری حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں, سننے میں. تشریح میں مزہ نہیں آئے گا, مجھے تو آئے گا, آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا تشریح کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. مجھے یاد دلائیے گا, میں 2 فرق بتانے تھے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے. اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں اور اسباب ہم بھی, تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا؟ ایک میں نے بتا دیا, دوسرا رہ نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو جیسے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, تمہاری بھی کیا ہوں گی؟ پوری. لوگ یہ حدیث سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, یار اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, گاڑی بھی آ جائے گی ہے بھائی, لینڈ کروزر بھی آ جائے گی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے. اب پرندے کو تو ضرورت نہیں نا لینڈ کروزر کی, اس لیے اس کا تذکرہ نہیں آ رہا. ہماری تو بنیادی ضرورت لینڈ کروزر بھی ہے, ہماری بنیادی ضرورت 4 شادیاں بھی ہے, ہماری بنیادی ضرورت جو ہے وہ بزنس بھی ہے, اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ساری چیزیں ہمیں کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی. یہ تشریح نہیں ہے. تشریح یہی ہے کہ پرندہ اپنی طبعی لائف پوری کر کے جاتا ہے, اس کی ساری بیسک ضرورتیں بولو پوری ہوتی ہیں, جبکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. نظر نہیں آ رہی. پرندہ جب صبح گھونسلے سے اڑتا ہے, اس کو کتنا باجرہ چاہیے, اس کو تو پوری ایک فیڈ ہے اس کی, اتنے پروٹین چاہیے, اتنا کیلشیم چاہیے. کہیں بھی باجرہ دانہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ صبح جاتا ہے, کبھی کہیں کچھ کبھی کہیں کچھ, ہوتے ہوتے جب شام کو آتا ہے نا, اس کا پوٹا طبیعت سے کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پرندہ بالغ ہوتا ہے اور اس کی مادہ بالغ ہوتی ہے, تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں. وہ ڈیزائرز بھی اللہ پوری کرنے کا انتظام, بولو نا, نر کے لیے مادہ کا, مادہ کے لیے نر کا انتظام. پیر بھی مل جاتا ہے, ان کو رشتے بھی تلاش کرنے میں استخارے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تعویذ گنڈوں کی ضرورت, چمونی آپا کی مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی, یا مدد لے بھی لیں تو ہو جاتا ہے. یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ کہتے ہیں نا, ہوتی نہیں ہو بھائی, تمہارے اپنا معیار بہت اونچا ہے. تمہارا اپنا معیار ایسا ہے کہ تم دکان پکوڑوں کی اور باتیں کیا ہے؟ کروڑوں کی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو ہو جائے گی. سمجھتے ہی نہیں ہو نا تم دنیا کو مسافر خانہ. تو پرندوں کی پیئرنگ کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اب ان کی پیئرنگ ہوتی ہے, انڈوں کا ٹائم آتا ہے. اب پرندے کو سوٹیبل جگہ چاہیے. چڑیا اور چڑی کی مثال ہم لے لیتے ہیں.
ان کو ایک سوٹیبل جگہ چاہیے جہاں وہ عزت کے ساتھ سانپ سے، چیلوں سے، کووں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور ٹیمپریچر بھی اس جگہ کا صحیح ہو، اتنی شدید گرمی بھی نہ ہو کہ گرمی سے مر جائیں، ایسی ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائیں. یہ انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ انتظام کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ چڑا چڑی بنائیں گے کیسے؟ انہوں نے تو نہ کوئی انجینئرنگ کا کورس کیا، یہ گھونسلہ بنائیں گے کیسے؟ کہاں بنائیں گے؟ اللہ ان کو جگہ بھی دکھا دیتا ہے اور تنکوں کو جوڑنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے. وہ طریقہ سکھاتا ہے جو ان کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہو، اس سے زیادہ سوٹیبل ہو نہیں سکتا، ایسا طریقہ سکھا دیتا ہے ان کو. اب کیا ہوتا ہے، یہ انڈے دیتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی. پہلے ان کو ایک بندے کا خوراک چاہیے تھی، اب ان کو بچوں کے لیے بھی دانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب چڑوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں چڑوں کے، وہ آ کے ان کو سمجھاتے کہ تم سارا دن دانا پانی لے کے اس غربت مہنگائی کے دور میں، جب ڈالر 200 روپے جا چکا ہے، تم اس غربت مہنگائی کے دور میں کس ٹینشن سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے. اب تم ان 12 انڈوں سے 12 چوزے نکال کے ان کا پیٹ بھرو گے، تمہارا دماغ خراب ہے. اور ان کو صرف پیٹ نہیں بھرنا، کل ان کی بھی شادی ہوگی، ان کو بھی ایسا مکان چاہیے ہوگا. اتنے درخت کہاں ہیں مارکیٹ میں؟ چیل کوے دیکھو کھانے والے کتنے گھوم رہے ہیں. لیکن چڑا چڑی پر اس تحریک کا کوئی اثر، بولو نا، نہیں. وہ فطرت کے اصولوں پہ چل رہے ہیں کہ یہ نظام خدا کا بنایا ہوا ہے، اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جس نے ہمارے باپ دادوں کو کھلایا، ہمارے بچوں کو بھی وہ کھلائے. اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں. اب بچے ہونے کے بعد ذمہ داری ڈبل ہو گئی اور کام کرنے کا ٹائم ان کے پاس شارٹ ہو گیا. پہلے کلے تھے، اکیلے، ایک پیٹ تھا اور 12 گھنٹے تھے ان کے پاس کمانے کے لیے نا، صبح سے لے کے شام تک. اب بچے زیادہ ہو گئے اور کمانے کے لیے ٹائم کیا ہے؟ کم، کیونکہ ان کی کیئر بھی کرنی ہے. بلی نے کھا جائے، یہ نہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ سمجھ رہے میں چڑا اور چڑی پہ کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے مفتی صاحب بیان کے دوران بہت ہٹ جاتے ہیں. ہٹتا نہیں ہوں بھائی، اس حدیث کو تشریح کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوتا ہوں. بہت نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہا تھا، یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا آج پورا بیان میں آپ نے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی ہیں، قرآن پہ بیان کیا کرو. میں نے کہا مجھے پورے بیان میں ایک بات بتا دو جو قرآن کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف، تو سینس استعمال کیا کریں. تو اب بتاؤ یہ سارا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں، پورا صدیوں سے سیٹ اپ چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اللہ ہی ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر چوہے چھپکلیاں مسلط کر دے تو الگ بات ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ضرورتیں ہیں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو وہ ضرورتیں کیا ہوں گی؟ بولو، پوری ہو جائیں گی. تو ہماری بیسک ضرورت بھی میرے بھائی یہی ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پیٹ، بولو نا، بھرا ہوا ہو، سمجھتے ہو، اور گھر ایسا سوٹیبل ہو جس میں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام اور سر چھپانے کی جگہ ہو، چاہے اپنے پیسوں سے ہو، چاہے کسی بیوقوف نے 3 کروڑ کا گھر بنا کے آپ کو تھوڑے سے کرائے پر، میں تو مالک مکان کو بیوقوف کہتا ہوں، 2-2, 3-3 کروڑ لگا کر تمہیں 40-40 ہزار میں پکڑا دیتا ہے. وہ گھر بنایا اس نے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تم تھوڑا سا کرایہ دے کے موج مستی کر رہے ہو اس میں، تو وہ تو بیوقوف ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہو بیوقوف کیوں؟ اتنی بڑی پراپرٹی اس کی، 2 کروڑ کی، 3 کروڑ کی، اتنی بڑی، تو کیا کرے گا؟ 2-3 کھائے گا کیا اس کو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ نے ایک دیگ بنائی نا 2 لاکھ کی، آج کھا لو، جو بچ گئی صبح ناشتے میں کھا لینا، جو بچ گئی دوپہر کھانے میں، پھر جو بچ گئی رات کھانے میں. 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے میں پوری دیگ آپ کھا کے، بولو، استعمال کر. دیگ کا کام کیا ہے؟ کھانے کا استعمال کیا ہے؟ پیٹ میں جانا. تو کھانا جتنا مرضی بنا لو، ایک نہ ایک دن بالآخر آخری لقمہ کھا کے آپ کیا کر لو گے؟ ختم. یہ کھانے کا استعمال. مکان کا استعمال کیا ہے؟ رہنا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟
آپ نے 3 کروڑ کا مکان بنا کے اس میں جو موٹے موٹے سریے ڈال دیے, آپ کی ہڈیوں کا سریا بہت تیزی سے زنگ کھا رہا ہے, آپ کو اس میں اتنا رہنا نصیب نہیں ہوتا. دیکھ تیار آپ کرتے ہو, کھاتا کوئی اور ہے. اتنا زیادہ اپنا 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 میرا مکان, یہ مسافر خانہ جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں ان پہ یہ چیزیں سوٹ بولو نہیں کرتی. میں تبھی کہتا ہوں اگر آپ کو پیسہ بچانا ہے نا بزنس کے لیے تو پلاٹ خرید کے بیچ دیا کرو, مکان کرائے پہ ہی رہو. اچھا ہے, مکان کس پہ رہا کرو, کرائے پر. دوسرے کی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ یار. اس نے اتنا اچھا گھر بنا دیا اور ویسے بھی 5 سال میں اس کے گھر کا بیڑا غرق کرنا ہے آپ نے, تو کیوں اپنا اچھا گھر بنا کے کسی اور سے بیڑا غرق کروا رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے نا کرایہ دار کیسا بیڑا غرق کرتے ہیں گھر کا. آپ اس خوش فہمی میں ہوتے مجھے 40,000 50,000 کرایہ دے رہے ہو. بھائی جب یہ جائے گا نا 5-10 سال کے بعد, جو ریپیئرنگ ہوگی نا اس کی, اس میں آپ کی آنتیں ہل جائیں گی. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں تھا بیان کا. تو میرا مقصد تو یہ, اگر پراپرٹی خرید کے بیچنا ہے تو مکان خرید کے بیچ دو. اپنا مکان بناؤ اس نیت سے جہاں اچھے پیسے لگیں گے کسی کو پہنا دیں گے ہم فوراً, ٹھیک ہے نا. رہنا وہنا نہیں ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, موو ٹریولنگ کرنا ہے, ایک دن جنازہ اٹھے گا قبرستان میں چلے جائیں گے, تو کیا رہنا وہنا, یہ دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی بہت پیسہ دیا ہے تو کھا پی کے جو بچ گیا تو چلو یار بچوں کے لیے ایک مکان بنا دو, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے.